अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोनल। इस्लामाबाद में एक बार फिर मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम की चैमगोइयाँ हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में मुशावरत कर रही है। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब का दावा यह है कि 4 ऐसे मुसव्वदे ज़ेर गौर हैं या ज़ेर गर्दिश हैं जिस पर स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक हुआ, वो शायद ये तरमीम इस महीने में भी आ सकती है। और उससे भी कहीं ज़्यादा सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफूद की सतह के ऊपर गुफ्तगू की या मुलाकात की। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ एक और इजलास हुआ, गो कि उस इजलास में ऐवान सदर के एलामिये में तो यही कहा गया कि जो आने वाला बजट है उसकी तरजीहात के हवाले से बातचीत है। लेकिन हमने ये देखा कि उसमें सिंध के वज़ीर आला मौजूद थे और बिलावल जरदारी मौजूद थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी मौजूद थे। अब वफाकी वज़ीर ख़जाना का वहाँ मौजूद होना और सिंध के वज़ीर आला का मौजूद होना उन अफवाहों को तक़वियत देता है कि आने वाली जो तरमीम है उसमें मुमकिना तौर के ऊपर NFC अवार्ड के हवाले से चीज़ें हो रही हैं। ये तरमीम अगर आती हैं तो पाकिस्तान के आम शहरी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? इस वक्त महंगाई है जिससे गवर्नमेंट भी इनकार नहीं कर रही, पेट्रोलियम प्राइसेस ज़्यादा हैं, लोगों की इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही, टैक्सेशन की भरमार है, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। और बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी तो जीडीपी ग्रोथ जो है उसको हम मैयर नहीं कर सकते। बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा, गो कि रेमिटेंसेज में इजाफा ज़रूर हमने ये देखा है। इन सारे मामलात के ऊपर हमने ये बात करनी है कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है और 26वीं आनी तरमीम और 27वीं आनी तरमीम से ऐसा क्या वो एजेंडा बाकी रह गया है जो आपने 28वीं तरमीम के अंदर लेके आना है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुस्लिम लीग नून से बड़े वोकल वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेकुलेशंस होना शुरू हो गई हैं, कल मौलाना साहब कह रहे थे तरमीम मुमकिन तरमीम जो है उसके ऊपर के ये आइन को उसका हुलिया बिगाड़ रहे हैं, आज बैरिस्टर गौहर बोले हैं, तो तरमीम आ रही है, तरमीम के ऊपर कोई काम शाम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बाज़ाब्ता तौर पे किसी तरमीम पे कोई काम नहीं हो रहा। ये जो चीज़ें 27वीं और 26वीं यानी तरमीम में थी, जो उस वक्त डिसाइड नहीं हो सकी, उसके बाद वही चीज़ें हैं वो सामने हैं, जो 140 से लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से या दीगर जो चीज़ें हैं NFC के हवाले से, ये वो तमाम तर चीज़ें थी जिससे कॉन्वर्सेशन उस वक्त स्टार्ट हुई थी। ठीक। बाज़ाब्ता तौर पे कोई आईनी तरमीम जो है जिस तरह कहा जा रहा है, और मेरे लिए तो ये बड़ी वैसे अचंभे की बात थी कि कह रहे हैं अगले हफ्ते जो है शायद वो तरमीम आ भी जाए, ऐसा नहीं है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि चाहे हम ये जितनी भी फेक न्यूज़ कह लें, फॉल्स न्यूज़ कह लें, ये जो फैलाई जा रही हैं, इन पे कान धरने की जरूरत नहीं है। कोई आईनी तरमीम भी है उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, और मैं ठीक। आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि उसके लिए एक इत्तफाकी राय कायम होना लाज़िम मलजूम है। ठीक। हमारी बड़ा जो एक इत्तेहादी जमात है हमारी, वो पीपल्स पार्टी है, और उसके अलावा दीगर इत्तेहादी जमातें हैं। तो उन इत्तेहादी जमातों के साथ जो है इत्तेफाक राय या कंसेंसस, ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस कायम होगा तो फिर किसी किस्म की आईनी तरमीम आ सकती है। फिल वक्त बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है किसी आईनी तरमीम के हवाले से ठीक। जो कि अगले हफ्ते आए या उसके बाद आए, क्योंकि इन एनी केस अब बजट के टाइम है, और बजट का जब मनी बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है या फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो किसी भी कानून साजी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो मनी बिल और फाइनेंस बिल ही इन फोकस होता है। ठीक। अब आप चूंकि आपके पास मिनिस्ट्री भी लॉ की है, फिर आप खुद भी चूंकि लॉयर हैं, तो आप जरा हमें टेक्निकलिटीज के अंदर जो है वो फंसा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए कोई तरमीम बाज़ाब्ता नहीं है, उसके साथ आप हमें ये भी कह रहे हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट्स का मामला था, NFC अवार्ड वाला था। 26वीं और 27वीं तरमीम के वक्त भी गवर्नमेंट यही बात कर रही थी। आप खुद फरमा रहे थे कि नहीं कोई तरमीम नहीं आ रही, कोई कुछ काम नहीं हो रहा। फिर इसाक डार साहब ने हमें बताया कि नहीं अभी तो हमने 26वीं डाइजेस्ट नहीं की, तो 27वीं कहां से आ जाएगी? अगर ये तरमीम नहीं हो रही तो ठीक है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, उसके कंसर्न्स भी होंगे। ये जो शहबाज शरीफ साहब मिलने गए आसिफ जरदारी साहब से, और कल एक नशिस्त फिर हुई ऐवान सदर में जिसमें औरंगजेब साहब बैठे हुए थे, आपके मिनिस्टर फाइनेंस जो है, ये उसी सिलसिले की मुलाकातें हैं जिसको अभी आप बाज़ाब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो मुलाकात हुई वजीर आजम की सदर पाकिस्तान से, वो एक रूटीन मुलाकात है, और उसमें प्लेजेंट्रीज या जो खत्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत होती है। और आपको पता है कि महीने में एक आध मुलाकात जरूर उनकी हो जाती है इस हवाले से। और ठीक। जो वजीर खजाना की आपने बात की, तो अपकमिंग बजट है, जाहिर बात है कि वो तहादी हैं,
اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. IMF کی ٹیم آلریڈی یہاں پہ موجود ہے, ان کے ساتھ منسٹری آف فائنانس انگیج کر رہی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. ایٹ لیسٹ ہمارا پرسپیکٹو فرام دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو, وہ کیونکہ ہمارے بڑے اتحادی ہیں, ان کو بالکل جو ہے پکچر ہونا چاہیے کہ اس جو سال کا بجٹ ہوگا یہ مشکل بجٹ ہے. ظاہری بات ہے کہ جو ایران امریکہ کی جنگ ہے اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں وہ اس میں ضرور دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ان کی ڈسکشن اگر ہوئی ہے تو ہے, لیکن وزیر خزانہ کا آئینی ترمیم سے تو کوئی کام نہیں یا کوئی معاملہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس حوالے سے اس کو جو ہے بڑا آؤٹ آف کانٹیکس دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک. منسٹر صاحب, ابھی ہم نے کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے بات کی اور ان سے یہ کیا اپوزیشن نے آپس میں کوئی مشاورت شروع کی ہے یا اپوزیشن کو کچھ بتایا گیا ہے, تو وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ باضابطہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کو بھی اور لائٹر نوٹ کہ گورنمنٹ کو بھی خود کچھ پتا ہوگا یا ان کو بھی مسودہ ملے گا تو اس چیز کا اقرار کریں گے نا کہ ہم باضابطہ کام کر رہے ہیں. نہیں, مسودے پہ تو ہم نے 26ویں پہ بھی کام کیا, 27ویں پہ بھی کام کیا, اور بالکل میں خود ایٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اگر آپ کو کہوں تو ہم نے باقاعدگی سے ان تمام تر چیزوں پہ کام کیا اور گائے بگائے انگیج بھی کیا, سول سوسائٹی کے ساتھ کیا, میڈیا کے ساتھ کیا, اور اس کے کچھ جو براڈر کانٹورز تھے وہ ہم نے شیئر بھی کیے. ہاں, یہ کہہ لیں کہ اگر اپوزیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ان کو کہنے دیں. ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تو تبھی شیئر ہوگا جب وہ ابھی بیسیکلی ابھی رف صورت میں ہے. ابھی آپ نے فائنل جو ڈرافٹ ہے وہ فائنل نہیں کیا, ابھی 3-4 ہیں جس کے اوپر آپ کام شام کر رہے ہیں, ظاہر ہے اپنے اتحادیوں کو مشاورت میں کر رہے ہیں, پھر 4 میں سے جو فائنل ہوگا پھر مولانا صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے, باقی کے ساتھ آپ کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس کے ٹائم پہ یہ تمام تر چیزیں اتحادیوں کے ساتھ بلکہ جو اپوزیشن جماعت ہیں ان کے ساتھ, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے دیکھا وہ کنسنسس جب کرنے کا ٹائم آیا تھا تو اس کے ساتھ پھر انگیج ہم نے ان کے کیا, ان کی جو گزارشات تھی وہ اس میں باقاعدگی سے انکارپوریٹ کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی ایسی جلدی ہے یا کوئی ایسی جلد بازی کرنے کی ضرورت ہے. ایک روٹین معاملہ ہے اور وہ بالکل چل رہا ہے. آئندہ جو ہفتہ ہے اس میں مختلف جو روٹین کی لیجسلیشنز ہیں اور جو نمبر آف ڈیز پورے کرنے ہیں نیشنل اسمبلی کے تو وہ ہوں گے. اس کے بعد پھر یکم کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یکم کو فائنانس بل جو ہے وہ لے کیا جائے گا اور اسے پھر وہ بجٹ کا سیشن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی بیرسٹر صاحب, تو اس وقت وہ ہم نے جب اس کو دیکھا یا ابھی وہ پاس امپلیمنٹ ہو چکی ہیں تو وہ عدلیہ سینٹرک تھی. آیا وہ ججز کی تعیناتیاں ہوں, آیا وہ ججز کے تبادلے ہوں. یہ جو نئی 28ویں ترمیم اگر آتی ہے جس کے متعلق آپ تو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کام ہو رہا, لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی مئی کے مہینے کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی فائنانس بجٹ سے پہلے ہی, تو اس کے اندر ایک تو آپ نے چکر لوکل گورنمنٹ کا تھوڑا سا اشارہ دیا, NFC وارڈ کی بات کی, یہ جو گورنر راج یا اس کے علاوہ ایمرجنسی والی سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ نے پارلیمنٹ سے اپروول لینا ہوتا ہے, یہ اختیار پارلیمنٹ سے لینے کے حوالے سے بھی کچھ سوچ رہے ہیں تاکہ اب آئندہ فیصلہ آئینی عدالت کر لیا کرے کہ اگر کہیں گورنر آج آپ کی گورنمنٹ لگاتی ہے تو؟ نہیں, ایسی چیزیں نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ سب سے مقدم ہے اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ایمبٹ میں ہونی چاہیے. اور ریلیشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے جو آئین پاکستان کے اندر درج ہے کہ لیجسلیچر اپنا کام کرے گا, جوڈیشری اپنا کام کرے گی, ایگزیکٹو اپنا کام کرے گا. تو وہ چیزیں ڈیفائنڈ ہیں. اس کو فردر جو ہے میرے خیال سے کوئی اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت نہیں. پارلیمان جو ہے وہ بالکل ایک سپریم جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے اور بالکل اس پہ پارلیمان کا ہی حق ہے, اور پارلیمان کی اف اینی تھنگ پاورز کو جو ہے وہ مزید مستحکم اور مضبوط کرنا چاہیے, نہ کہ پارلیمنٹ کے سے کو پاور لے کے تو آپ کسی اور ادارے کو دیں. ٹھیک. یہ جو نئی تجاویز سامنے آ رہی ہیں یا جس پہ اسپیکولیٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ یوں نظر آ رہا ہے جیسے 18ویں ترمیم سے ریلیونٹ چیزیں ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن ماضی کے اندر ڈیفرنٹ رہی ہے, خاص کر 18ویں ترمیم کو لے کے جب پچھلی گورنمنٹ تھی. 18ویں ترمیم میں کیا ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وفاق کو پرابلمز آ رہی ہیں؟ ایک تو چلیں ہم فائنانس کی بات سنتے ہیں, پھر یہ تعلیم کا, صحت کا اور خاص کر کلائمیٹ چینج کا بھی مسئلہ وفاق کو ہے جو وفاق چاہتا ہے کہ اپنے پاس آ جائیں. دیکھیں, 2-4 چیزیں میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کے بعد جب اس کا جو ایفیکٹ ہے جو اس کی کہہ لیں اس پچھلے 8-10 سالوں میں دیکھنے کو ملا, تو میرے خیال سے چیزیں جو ہیں وہ بالکل ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوتی ہیں اور امپروو ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے
یا کوئی وہ کہہ لیں کہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور یہ کہنا کہ ایک تاثر یہ بھی قائم کیا جا رہا ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ شاید یہ 18ویں ترمیم کا رول بیک ہے. ایسا اچھا. نہیں ہے, یہ بہت ایک غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے اگر کنسنسس ہوتا ہے اور آگے فارملی باضابطہ طور پہ کسی بھی ترمیم پہ کام کیا جاتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے, جو کہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں, کوئی سرپرائز نہیں ہے, ان چیزوں پہ بات ہوئی ہے اور 27ویں کے ٹائم ہوئی ہے, 26ویں کے ٹائم ہوئی ہے. اور یہ چیزیں وہ ہیں, اگر مثال کے طور پہ ابھی فی الوقت ترمیم سے ریلیٹڈ نہیں بٹ ادروائز میں آپ کو اگر ایک مثال دوں کہ وفاق جو ہے وہ زیادہ برڈن جو ہے وہ بیئر کر رہا ہے اور شولڈر کر رہا ہے, تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. وفاق جو ہے وہ کیٹر کرتا ہے فائنینشلی گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کو بھی, اور پھر پی ایس ڈی پی کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہوتا ہے. تو کم از کم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وفاق کو کمزور کر کے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر انٹیگرل پارٹ ہیں پاکستان کا. تو میرے خیال سے جب 4 صوبوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس فارمولے کے تحت, تو کم از کم ان دونوں اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ایریا ضرور ہیں, لیکن ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ امنگس دیز 4 پروونسز ان کو بھی اس حساب سے اسی فارمولے کے حساب سے شیئر ملنا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ نے صوبوں سے کوئی کمیونیکیشن کی ہے, کوئی میٹنگز کی ہیں, کیونکہ باضابطہ تو ظاہر سٹیک ہولڈرز بھی صوبے ہی ہیں نا سب سے زیادہ. جی بالکل, اسٹیک ہولڈرز تو وہی ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم ڈیفائن ضرور ہونا چاہیے. میں نے تو اپنی عقل سمجھ کے مطابق آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیز جو میں نے دیکھی ہے اور یہ ڈسکشن بھی آئی ہے, 27ویں ترمیم کے وقت بھی آئی, 26ویں ترمیم کے وقت بھی آئی. تو کم از کم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح جو ہے وفاق کو کا برڈن جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے, وفاق کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا جا سکتا ہے. جہاں آپ نے ایک اور بات کی, یکساں تعلیمی نظام اور اس کا جو کریکولم ہے یونیفائڈ کریکولم, اس میں بھی میرے خیال سے چیزیں بہتری کی طرف ہونی چاہیے. اور تعلیمی نظام کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ایون دو کہ وہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, لیکن اس میں کم از کم جو ایک نیشنل اس میں کریکولم کی ہے بات, تو وہ اس کو اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ یکسانیت ہو اس تمام تر چیز میں. اور اسی طرح جو ہے ہیلتھ کے اوپر بھی چیزیں کم از کم دیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ صوبے جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ صوبوں میں بڑی ہی ایک موربڈ سچویشن ہے, اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کم از کم ایک یونیفائڈ نیشنل ہیلتھ پالیسی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پولیو آپ دیکھیں, ہم کئی چند ان ممالک میں رہ گئے ہیں, چند کیا غالباً 1 یا 2 ملک ہی ہیں جس میں پولیو آج بھی پولیو کے کیسز آتے ہیں, نظر ہوتے ہیں. تو اس میں اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز ہیں, جو گورننس کے سٹرکچرز ہیں, ان کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کہ 18ویں ترمیم کا تو اصل مقصد یہی تھا, ڈیسینٹرلائزیشن. ایبسولوٹلی, اور جو نچلی سطح تک اختیارات کی ترسیل ہے. لیکن اس میں پرابلم جو ابھی فی الوقت نظر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی فائنینشل جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ نہیں ہے, اور واقعتاً اختیارات کی ترسیل نچلے لیول تک وہ اب نہیں پاسبل ہو سکی ڈسپائٹ یہ تمام تر معاملات. میں اس کو تھوڑا ریفریز کروں, جس طرح سے آپ این ایف سی ایوارڈ وفاق کی سطح کے اوپر کرتے ہیں, کیا صوبوں کی سطح کے اوپر بھی کوئی ایسا ہی ایوارڈ جہاں پہ وہ آگے اس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں ڈسٹرکٹ تک محسوس ہو, کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں, یا جس طرح لوکل گورنمنٹس کو کم از کم کو بجٹ ان کے ذریعے ایلوکیٹ کیا جائے؟ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باضابطہ طور پہ تو کسی آئینی ترمیم پہ فی الوقت کام نہیں ہو رہا, لیکن جب بھی ہوگا تو یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. اس کو بالکل ضرور زیر غور جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ صوبے بھی جو ہے آگے فردر اپنا کوئی این ایف سی کا میکینزم بنائے جو نچلے لیول تک, یا ترسیلات جو ہیں وہ بالکل نیچے تک جانی چاہیے. ٹھیک, چونکہ اب آپ نے اس میں ہماری بھی انپٹ شامل کر لی اور آپ اسی بات کے اوپر قائم ہیں کہ ابھی باضابطہ کام نہیں ہو رہا, تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو ذرا دیکھیے گا. کیسا ہی ہے کہ بنیادی طور پہ کچھ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے جو 28ویں ترمیم میں پورا ہونا ہے. دیکھیں, یہ تو میں سے کہہ لیں اتفاق یا اس سے انکار تو نہیں کر سکتا. وجہ تو ہے کیونکہ یہی وہ وجہ ہے جو چیزیں رہ گئیں اس وقت 26ویں 27ویں میں,
جب کبھی بھی 28ویں آئے گی تو یہ چیزیں تو دوبارہ کراپ اپ کریں گی اور انڈر ڈسکشن ہوں گی. ایک جاتے جاتے آخر میں آپ کا کامنٹ چاہیے کہ بہت ساری ترامیم ہو رہی ہیں, عدلیہ سینٹرک تھی, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان کے عام آدمی یہ سوچتا ہے گورنمنٹس اپنے لیے بہت کچھ کرتی ہیں, کوئی ایک ایسی ترمیم جو دور دراز کے علاقوں میں جس وقت مہنگائی میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ان ترامیم سے کچھ فائدہ ہو, ان کے لیے بھی ترامیم ہو, تاکہ پتہ چلے کہ حکومتیں, عوامی نمائندے ان کے لیے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. بالکل ہونی چاہیے, اور آئی تھنک کہ ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ جب کبھی بھی 28ویں ترمیم ہوگی وہ اس چیز کو ضرور ایڈریس کرے گی, اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے, اور عوام کو جو میکسیمم ریلیف اور بینیفٹ ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے تمام تر اس صورتحال کے اوپر اپنی گورنمنٹ کا موقف ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا. ناظرین, آپ نے بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو سنی ہے. تاحال تو گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی آفیشلی اس بات کو انڈورس نہیں کر رہی کہ ہم کسی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹس اس طرح سے انکار کرتی بھی ہیں. ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی دیکھا. اس کے اوپر کچھ جماعتیں دیگر اپوزیشن کی کیا سوچ رہی ہیں, لیگل ایکسپرٹس کیا سوچ رہے ہیں, اس کو بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.